सईद अलवी और आप देख रहे हैं एजीएन स्पेशल। नाज़रीन, भारत की तरफ से रात को बुज़दिलाना हमले की पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया और इंडिया के होश ठिकाने आ गए। पाकिस्तान ने ऐसे भरपूर तरीके से जवाब दिया कि इंडिया को नानी याद आ गई और इसी हवाले से आज वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और एलानिया जारी हुआ। एलामिया के मुताबिक मुसल्लह अफवाज को जवाबी कार्रवाई के लिए मुकम्मल इख्तियारात दे दिया गया। भारत के हर हमले का जवाब वक्त, जगह और तरीक़ाकार खुद मुंतखब करेंगे। भारत की हर जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अमन चाहता है लेकिन खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट को निशाना बनाना आलमी कन्वेंशन की शदीद खिलाफ वर्जी है और भारतीय हमलों में 26 पाकिस्तानी शहीद हुए, 46 के करीब जख्मी हुए। DGPR ने इस बात की तस्दीक की है। इस वक्त तमाम इख्तियारात जो है वो सलामती कमेटी की तरफ से अफवाज पाकिस्तान को दे दिए गए हैं कि जिस तरह भी हो मुनासिब तरीके से जैसे वक्त और का तयन करना है तयन करके इसका जवाब दिया जाए। इसी हवाले से हम तफसीली बातचीत करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब ने। ब्रिगेडियर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी ब्रिगेडियर साहब, रात ये तारीकी में जो बुज़दिलाना कार्रवाई हुई है भारत की तरफ से, अंदाजा तो था कि इस तरह की कोई बुज़दिलाना कार्रवाई करेंगे, लेकिन ये जो कार्रवाई की गई है ये मसाजिद के ऊपर, नेते शहरियों के ऊपर, बुजुर्ग खवातीन के ऊपर इस अंदाज में ये कार्रवाई की गई है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और ये वो कार्रवाई है कि जो इंटरनेशनल जितने भी कवानीन है और सलामती कौंसिल के चार्टर के खिलाफ जाके किया है। और आप क्या समझते हैं कि इस तरह की बुज़दिलाना कार्रवाई जो है भारत की तरफ से की गई है, इनको कोई होश नहीं है कि ये क्या करने जा रहे हैं? अब जो मुल्क दहशतगर्दी पे बिलीव करता हो, जिस मुल्क के अंदर इखलाकी नॉर्म्स ना हो, जिस मुल्क की लीडरशिप मजहब को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करती हो, जिस मुल्क के अंदर मजहब के नाम पे अक़लियतों को मारा जाता हो, जिस मुल्क के अंदर नरेंद्र मोदी जैसा दहशतगर्द लीडर हो, उससे आप क्या तवक्को करते हैं तो बैनुल अक़वामी या इंटरनेशनल लॉ या बैनुल अक़वामी क़वानीन की पाबंदी करेगा? और क्यों करेगा? बिकॉज उसके जहन में तो अपना एक कानून उसने बनाया हुआ है ना, और वो उसके तहत चल रहा है। और उसका कानून ये है कि उसने दुनिया में जो भारत में जो मर्जी हो जाए जी, भारत तबाह हो जाए, भारत की आवाम तबाह हो जाए, लेकिन उसने अपना इलेक्शन जीतना है। उसने बीजेपी का और RSS का जो दहशतगर्दी का एजेंडा है उसको भारत के अंदर भी इम्प्लीमेंट करना है और वो उसको इस रीजन में भी इम्प्लीमेंट करना चाहता है। अब रीजन में पाकिस्तान भी लोकेटेड है। आप भी देखिए उसने असम के साथ, असम में क्या कर रहे हैं, वहाँ पे माओइस्ट की जो स्ट्रगल चल रही है, जो आज़ादी की तहरीक चल रही है, वो किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, भारत कब से लड़ रहे हैं, वो भारत को गालियां देते हैं। भूटान में उसने क्या किया? तो जितनी इसके साथ की स्टेट्स हैं उसको वो अपने बाप की जागीर समझता है। पाकिस्तान कोई आसाम तो नहीं है, पाकिस्तान कोई भूटान तो नहीं है, पाकिस्तान नेपाल तो नहीं है। अब ये मखबूतुल हवास शख्स है, साइकोपैथ होते हैं ना, साइकोपैथ, जिनकी जहन की हालत जो होती है वो नॉर्मल नहीं होती। सही। ये शख्स जो है RSS में इसने 8 साल से तरबियत हासिल की है, तो वो जो दहशतगर्दी का खन्नास है वो इसके जिस्म के बाहर मतलब है रुए में मस गया। यही अमित शाह का हाल है, यही जो है मोहन भगवत का हाल है। ये नीली पीली साड़ियां पहन के, जाफरानी साड़ियां पहन के ये दुनिया को धोखा देने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए दुनिया ने उसको सेफ्रॉन टेररिज्म का, यानी जाफरानी रंग का टेरर और हिंदुत्व की फिलॉसफी। तो उससे हम ये नहीं तवक्को करनी चाहिए कि वो किसी भी तरीक़ेकार से कोई इंटरनेशनल कवानीन की परवाह करे, और वो नहीं करेगा। हमें अपना जो हमें अपना जो रिस्पॉन्स है, हमें अपना जो जवाब है वो उसी वो कहते हैं ना, टू पे इन द सेम कॉइन, टू पे बैक इन द सेम कॉइन। हमने भी वही तरीका कार इख्तियार करना है और उसी तरीके से, उसी हिम्मत से, उसी डिटर्मिनेशन से और उसी पावर से जवाब देना है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, रात जिस तरह का रेस्पॉन्ड किया गया है, जिस तरह भारत को त्यारे गिराए गए, तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह का रिस्पॉन्ड आने से कोई भारतीय जंगी जुनून में फर्क आएगा, उनको को होश के नाखन लेगा कोई? देखिए सईद, भारत के अंदर बहुत सारे लोग
اس کو عقل دینے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ بڑے ریئلسٹک ہیں. صحیح. وہ جو رویش کمار کی اگر آپ بات چیت سنیں یا پوین سہانی کی بات چیت سنیں, وہ دونوں ملکوں کو, وہ جو انڈیا ایک لفظ استعمال کرتے ہیں نا, دونوں ملکوں کو چیتاونی دے رہے تھے کہ بھائی جنگ بہتر نہیں ہے. صحیح. کیونکہ عوام کی حالت بڑی خراب ہے. لیکن کیا اس نے ان سین لوگوں کی, ان عقل مند لوگوں کی بات سنی؟ اب آپ $8 بلین کا رفیل آتا ہے جی, اس کو آپ جنگ میں جھونک دیں بغیر کسی مقصد کے, صرف اس لیے کہ آپ نے پہلے دہشت گردی کا حملہ کروایا پہلگام میں, اس کو را اور اپنا بی ایس ایف نے مل کے کیا. وہاں سے جو گولیوں کے خول ملے اس کے اوپر مہر لاٹ نمبر وہ لکھا ہوا تھا جو انڈین آرمی اور بی ایس ایف استعمال کرتی ہے. اس کو اجیت کمار ڈیول جیسا ایک اور سائیکوپیتھ اور کمیونٹی قسم کا شخص ملا ہوا ہے جو اس کو ایڈوائز کرتا ہے, جو اس کو بیٹھا ہوتا ہے اس کے ساتھ. تو اب بات یہ ہے کہ کیا یہ جو چیزیں ہیں, جو میونیشن ہے, اس کو آپ صرف اس لیے استعمال کر کے ضائع کر رہے ہیں کہ جی پہلگام کے اندر اس طرح, اس کا تو مطلب ہے کہ پاکستان میں جو جعفر ایکسپریس کے اوپر حملہ ہوا تھا تو پاکستان میں دہلی میں جو پھساؤ کا ہیڈ کوارٹر ہے 6 بلاک میں, وہاں پہ 6 میزائل داغ دینے چاہیے تھے. جی بالکل. یا جو اے پی ایس میں حملہ ہوا تھا تو صحیح کہہ رہے ہیں آپ, بالکل ٹھیک ہے. حالانکہ بھارت بہت عرصے سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی میں ملوث, صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے. میاں صاحب کیسے دیکھتے ہیں رات بھارت کی جو بزدلانہ حملہ ہوا ہے, پاکستان نے اس کو ریسپونڈ کیا ہے اور بھارت کو شدید نقصان ہوا ہے, جیسے کہ بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتنے قیمتی جو طیارے ہیں ان کو گرا دیے گئے, ان کی اپنی ہی سرحدوں کے اندر گرا دیے گئے. تو آپ اس ریسپانس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا افواج پاکستان مکمل تیار ہیں بھارت کا جواب دینے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنی بہادر افواج کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ہندوستان نے یہ جنگ شروع کی ہے, ہم نے یہ جنگ شروع نہیں کی, ہم تو اس کا دفاع میں آئے ہیں اور ہم نے جو ہے اس کا جو جواب دیا ہے, ہمارے نوجوانوں نے, ہمارے فوجی جوانوں نے, ہماری پوری افواج نے, اور جس طرح سے, اور پھر جس طرح سے قوم ان کا ساتھ دے رہی ہے, ہماری بہادر افواج کا, اور پوری قوم ایک پیج پہ ہے. اور اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی جو قوم ہے اس کا شرازہ بکھرا ہوا ہے اور ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں. ان کی اکانومی کا آج دیکھیں ان کا کیا حال ہو رہا ہے, اور ان کے اندر آپ بڑی آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ آپ جنگ نہ کریں, لیکن پھر بھی مودی جو ہے اس کے اوپر جنگ کا جنگی جنون سوار تھا اور اس نے یہ کرنی تھی. لیکن اس کو یہ نہیں امید تھی کہ اس طرح سے جواب آئے گا. وہ بڑا سوچ رہا تھا کہ شاید میں جو, لیکن پھر بھی انہوں نے بڑی پلان کر کے اس کو یہ کیا ہے, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ کس ملک کے ساتھ اور کس افواج کے ساتھ اور کس قوم کے ساتھ جس کو میں نے للکارا ہے. اور یہ جو ہے ہم امن کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں. لیکن جنگ چونکہ مسلط کی گئی ہے, ہم پہ تو مسلط کی گئی جنگ کا پاکستان نے بھرپور جواب دیا ہے. بریگیڈیئر صاحب, آج وزیراعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا, اعلامیہ جاری ہوا, آپ اس اعلامیہ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور مکمل اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ بھارت کے خلاف جو بھی کرنا ہے, جس طرح کرنا ہے اس کا تعین خود کرے. آپ اس اعلامیہ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اختیارات تھے تو جواب دیا. ایئر فورس نے 5 جو طیارے گرائے ہیں وہ بغیر اختیارات سے تو نہیں گرائے, کیونکہ یہ سچویشن کوئی رات کو تو ڈیولپ نہیں ہوئی. یہ تو سچویشن انٹیلیجنس ایجنسیز کو, پاکستان کی آرمی کو, اپنا ایئر فورس کو, نیوی, سب کو پتا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے, اور اس کے اوپر یہ بھی پتا تھا کہ کس طرح ہونے والا ہے. صحیح. یہ تھا کہ ٹائمنگز کے اوپر جو ہے وہ بحث ہو رہی تھی کہ کن ٹائمنگز میں ہوگا. پاکستان نے بھی اپنے کوئی ایڈیشنل فورسز موو کی تھی بارڈر پہ, ایئر فورس ایکٹیویٹ تھی, آپ کی کمبرٹ ایئر پیٹرولنگ جو ہے اس کی انٹینسٹی بڑھی ہوئی تھی. آپ کے جو جہاز ہیں وہ فضا میں راؤنڈ دی کلاک موجود رہتے تھے. کل رات کو جب یہ ہوا تو جہازوں کو ہیٹ اپ کیا گیا, انہوں نے ٹیک آف کیا, تو وہ ان کو یہ پورا اختیار تھا کہ جی آپ, اور ویسے بھی یہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے قانون کے مطابق یہ ایئر فورس کے پاس, نیوی کے پاس, آرمی کے پاس ایک رائٹ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ اگر آپ کی سوورن بارڈر کو کوئی کراس کر کے آپ کے اندر آنے کی کوشش کرے تو یو کین شوٹ دیم, یو کین ہٹ دیم, یو کین کل دیم. تو یہ تو اختیار بائی رائٹ پاکستان کا. ہاں, اب جو کچھ تھا پاکستان نے کل رسپونڈ کیا. اب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں
میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں اوپنلی کہ پاکستان نے جو انیشیل اسٹیٹمنٹ دیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو انڈس واٹر ٹریٹی کی جو کنسنٹریشن ہے دیٹ پاکستان جو ہے اس کو وی ٹیک اٹ ایز این ایکٹ آف وار. صحیح. If it is an act of war اور ہم اس کو we take it as an act of war. لیکن آپ نے ان کو وہ ٹریٹی وائلیٹ کی, پھر انہوں نے آپ کے نیلم جیولن جو پروجیکٹ ہے بالکل اس کے اوپر حملہ کیا, جو آبی پروجیکٹ ہے جو دریائے نیلم کے اوپر پاکستان نے بنایا ہے, اس کے اوپر بھی انہوں نے حملہ کر دیا. تو اب پاکستان کو بھی کوئی انڈیا کا ڈیم جو تباہ کرنا چاہیے, اس کے اوپر حملہ کرنا چاہیے, اور وہ نیچرل فنومنا بنتی ہے آپ کی کہ جو دریائے نیلم ہے اس کے اوپر نیلم جیلم پروجیکٹ بنا ہوا ہے, اس کو پاکستان میں دریائے نیلم کہتے ہیں, انڈیا میں کرشن گنگا ریور. جی بالکل بالکل. اچھا بریگیڈیئر صاحب, جی بالکل بریگیڈیئر صاحب, کیسے دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے گھنٹوں میں, دنوں میں صورتحال کس طرف کو جاتی نظر آ رہی ہے؟ ابھی ٹینشنز آپ کو پتہ ہیں, ابھی پاکستان نے ریسپونڈ کیا ہے جو انڈیا نے اٹیک کیا, اور اس کے اوپر لینڈ کے اوپر بھی اور ایئر کے اوپر بھی, یعنی پاکستان کے اکراس دی لینڈ فرنٹیئر جو ہے آپ کشمیر میں دیکھیں, آپ نیلم ویلی میں دیکھیں, جی بالکل مین لینڈ پہ حملہ کر دیا نا اس نے, وہی نا پاکستان نے اس کو ریٹیلیٹ کیا ہے. اور اب پاکستان کے پاس یہ چوائس ہے, اور انہوں نے پاکستان نے مختلف ٹارگٹ جو ہے وہ سلیکٹ کیے ہوئے ہیں. تو اب آج کی رات دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے ان چیزوں پہ جاتا ہے یا انٹرنیشنل پریشر اتنا آ جاتا ہے کہ کوئی آپ ریکانسیلیشن کی طرف چلے جاتے ہیں. لیکن میں یہ چاہوں گا کہ پاکستان شوڈ ہٹ کرشن گنگا ڈیم بفور گوئنگ فار اینی. انہوں نے ہمارے ڈیم پہ ہٹ کیا ہے. جی بالکل, تو ہمیں بھی نتیجہ تن کرنا چاہیے. جی بالکل, مندروں پہ ہٹ نہیں کر سکتے. صحیح ہماری بالکل, ہمیں نہیں سکھاتی کہ ہم ان کے مندروں پہ ہٹ کریں, کیونکہ انہوں نے ہماری مسجدوں پہ ہٹ کیا ہے. تو اب ہم کہاں ہٹ کریں, ہم وہاں ہٹ کرے جاؤں. جی بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, ان کے جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں ان کے اوپر کریں. میاں صاحب, بریگیڈیئر صاحب نے بڑا صحیح کہا ہے کہ ہمیں مندروں کے اوپر جواباً حملہ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں اسٹریٹجک ان کی جو لوکیشنز ہیں, خاص طور پہ جیسے انہوں نے ہمارے نیلم جیلم کے اوپر ایک ہائیڈرو پاور ایک پروجیکٹ کے اوپر حملہ کیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو ضبط و تحمل سے کام لینا چاہیے, یا واقعی جیسے بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پرچ کے اڑا دینے چاہیے, اور جس طرح انہوں نے ہمارے ہماری شہری آبادی پہ حملہ کیا ہے ہمیں بھی جواباً حملہ کرنا چاہیے, اور ان کی فوجی اور جو اسینشل انسٹالیشنز ہیں اس کے اوپر حملہ کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے اگر اس کو, ظاہری بات ہے اب انڈیا نے شروع کیا ہے, ہم اس کو کہاں لے کے جانا, اب یہ چوائس پاکستان کے پاس ہے کہ وہ اس کو کہاں تک لے کے جاتا ہے. یہ اگر یہاں پہ ہی ہم نے اس کو کلوز کرنا ہے, دین اگر ہم نے اس کو لے کے جانا, آج ہم نے پورے اختیارات اپنی افواج کو دے دیے ہیں, اور آج سلامتی کونسل کے اجلاس میں ہم نے بیٹھ کے اس کا ایک ڈیسیژن میکنگ کر لی ہے. اور مطلب اس سے پہلے بھی جس طرح میرے پیش رو بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا, اس سے پہلے بھی ان کے پاس اختیار تھا, لیکن اب تو جو ان کے بڑا اس کو وائڈ رینج ہم نے کر دیا ہے کہ بھی آپ یہ ڈیسیژن بھی آپ لے سکتے ہیں. اب میزائل ڈیسیژن بھی جو اس سے پہلے تھا, اب وہ بھی ان کو جو اس کی بھی جو ہے رینج بھی بڑھا دی گئی ہے, اور ان کا اب یہ انہوں نے ایک اسٹریٹجی پلان جو ہے اس کو وہ تیار کر لیا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اگر کرنا تو چاہیے, جس طرح میرے پیش رو بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا کہ ہمیں بھی ان کے کسی نہ کسی ڈیم کو نشانے پہ جو اہمیت کا حامل ڈیم ہے ان کا, اور جس کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا, کہ اس ڈیم کو اڑا دینا چاہیے تاکہ پھر اس کو بنانے میں بھی ان کو ٹائم لگے, اور اتنی دیر میں ہم اس پانی کو یوٹیلائز بھی کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے کہ ہمیں بھی جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ ان کے اسی طرح کے جو ایسٹس ہیں ان کے اوپر حملہ کرنا چاہیے, نہ کہ ان کی طرح ہمیں مسجدوں اور مندروں کے اوپر حملہ کرنا چاہیے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. عبد الرحمان, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے بالکل آواز آ رہی ہے. عبد الرحمان, رات جیسے بزدلانہ کاروائی بھارت کی طرف سے ہوئی, تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے انسٹنٹلی اس کو ریسپونڈ کیا اور بڑا نقصان پہنچایا, بڑے قیمتی جہاز ان کے گرا دیے گئے, اور خاص طور پہ اس میں جو میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی بہت اہمیت تھی, بہت تیزی سے سرعت سے اور انسٹنٹلی اس کو جواب دیا گیا. آپ کیسے دیکھتے ہیں ہماری سیکورٹی فورسز کے اس جواب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ الوی صاحب. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, یقیناً پاکستان کی فوج مبارکباد کی مستحق ہے.
اور بیسیکلی کوئی سرپرائز نہیں تھا پاکستان کے لیے. پاکستان ذہنی طور پر تیار تھا, سیکیورٹی فورسز باقاعدہ طور پر تیار تھیں. آپ نے ایک تبدیلی ضرور انڈین پیٹرن کے اندر دیکھی ہوگی کہ اس مرتبہ انہیں سرحد کو کراس کرنے کی جرت نہیں ہوئی. صحیح. اور ابھی نندن کے ایپیسوڈ سے انہیں باقاعدہ طور پر یہ بات پتہ تھی کہ اگر وہ پاکستان کی سرحد کو کراس کریں گے, پچھلی مرتبہ تو شاید انہیں چائے کا کپ نصیب ہو گیا تھا, مگر شاید اس مرتبہ انہیں چائے کا کپ نہ ملے اور ان کو جواب مزید سخت طریقے سے دیا جائے. اب ایشو یہ ہے کہ محض تیاروں کو گرانے سے اور مذمت کرنے سے اور اعلامیے سے بات نہیں بنے گی. میرا خیال ہے کہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا جو اعلامیہ ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے جو پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنی جو پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ پاکستان کی فوج کو یہ باقاعدہ طور پر اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنی وقت کے مطابق, اپنی مرضی کے مطابق, اپنے انداز سے جواب دینے کا جو مینڈیٹ ہے, میرا خیال ہے کہ مودی صاحب نے جو ریڈ لائن کراس کی ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جیسا منہ ویسی چپیٹ. اور وہ یہ ایک محاورتاً ایک فکرہ استعمال کیا جاتا ہے کہ اگر تم امن چاہتے ہو تو جنگ کے لیے تیار ہو. تو مودی صاحب نے طبلِ جنگ بجایا ہے, انہوں نے آغاز کیا ہے. اب پاکستان کی فوج نے یہ ڈٹرمن کرنا ہے کہ مودی صاحب کو کتنی ڈوز دینی ہے. آپ یہ دیکھیے کہ یہ صرف حملہ نہیں ہے, یہ پاکستان کی سالمیت کے اوپر حملہ ہے. ایک ریڈ لائن کو کراس کیا گیا باقاعدہ طور پاکستان اور پاکستان کی مین لینڈ پہ حملہ کیا گیا. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب, کیا صورتحال دیکھتے ہیں اس وقت لائن آف کنٹرول کے اوپر؟ پاکستان نے انڈین فورسز کو دھکیلا ہے, ان کو آگے بڑھنے کی جرت نہیں ہو رہی, بلکہ بعض جگہوں پہ انڈین فورسز بھاگ گئی ہیں. ابھی کیا صورتحال دیکھتے ہیں لائن آف کنٹرول پہ؟ لائن آف کنٹرول اس وقت ایکٹیویٹڈ ہے, ہاٹ ہے لائن آف کنٹرول. اور لائن آف کنٹرول ہمیشہ ہی ہاٹ رہتی ہے. ہم نے 2 دفعہ یونٹ کمانڈ کی ہے لائن آف کنٹرول پہ. تو وہ وہاں پہ اس زمانے میں بھی فائرنگ ہوتی تھی, ہم بھی فائرنگ کرتے تھے, انڈین بھی فائرنگ کرتے تھے. اور اب وہ ہے اس کا اسکیل جو ہے وہ بڑھ گیا ہے. اٹلی کی گنز ہے وہ بھی استعمال ہو رہی ہیں, اور 12 ڈک کی اٹلی میں آپ کو پتہ ہے فائر کیا پی پنجاب رینجز کے اوپر, اور نیلم ویلی میں, اور لیپا ویلی میں. اور وہاں پہ جو فائر بیک ہوا ہے, اور جو فائر جس طرح پاکستان نے کیا ہے, اس کے افیکٹس آپ دیکھ رہے ہیں. بہت ساری ان کی ایسی پوسٹیں جن کو تباہ کر دیا گیا ہے. گجریال سیکٹر میں ایک بڑی امپورٹنٹ پوسٹ تھی, اس کو ہٹ کیا گیا. پھر تتری یہ جو ہے نیلم ویلی میں, وہاں پہ پاکستان نے فائر. تو بڑا ایک کوآرڈینیٹڈ رسپانس ہے جو پاکستان نے دیا. اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ بہت ساری جگہوں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ فائر بند کر دیں, جس کے لیے انہوں نے جھنڈے شنڈے وائٹ جھنڈے کھڑے کیے ہیں. لیکن یہ ہیں بڑے دھوکہ باز, یہ بڑے مکار ہیں, ان پہ اعتماد نہیں کیا جا سکتا. جب ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کو لاس ہو رہا ہے, جھنڈے کھڑے کر دیتے ہیں, اور جیسے ہی آپ فائر بند کر دیتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد یہ پھر فائر دوبارہ کر لیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب اپنے تجربات بتا رہے ہیں میاں صاحب کہ ان کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا. اگر یہ وقتی سفید جھنڈے لہراتے ہیں تو آپ ان کی مکاری میں نہ آ جائیں, جو کہ بڑی شاطر اور مکار قوم ہے ہندو, تو ہمیں ان کی کسی بھی بات میں نہیں آنا چاہیے. تو میاں صاحب کیسے دیکھتے ہیں رات جیسے بزدلانہ حملہ ہوا, اور پاکستانی قوم کے مورال کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم بھی گئے لاہور میں, ہم نے دیکھا کہ جیسے جشن کا سامان تھا, لوگ کہہ رہے تھے کہ نہیں ہم مکمل طور پر انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے کیا دیکھا, عوام کے اندر جذبہ کیا ہے اس وقت؟ جی بلا شبہ اس وقت جو پوری قوم ہے وہ بڑی یونائٹ ہے, اور یہ دیکھیں کہ حالت جنگ میں ہے. اس وقت جنگ شروع ہو گئی ہے, قوموں کے مورال ڈاؤن ہو جاتے ہیں. جیسے کہ انڈیا میں اس کا پوری قوم کا مورال بڑا ڈاؤن ہے, اور ان کو فکر ہے, لاحق ہے. اسی لیے ان کی دیکھیں نا, ان کی جو ہے ان کی اکانومی کس طرح سے اس وقت وہ کرش کر رہی ہے. ان کی جو ٹریڈ ہے اور ان کی وہ جو ٹریڈ مارکیٹس ہیں جو ان کی, تو وہ بڑی بری طرح سے وہ جو ہے وہ کرش کر رہی ہے. اور اس کے برعکس آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی قوم کو, اور پاکستان کے ایک بچے سے لے کے اور ایک بوڑھے تک بھی, اس میں بھی ایک جذبہ ایمانی ہے. جنگیں ایمان کی جو ہے طاقت اس سے لڑی جاتی ہے, جو کہ ہندوستان کے پاس نہ اس کی افواج کے پاس ہے. اب یہ دیکھیں کہ وہ کیا کرتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو افواج کو پیش کرتے ہیں نا, بیچتے محاذ کے اندر, اس میں مسلمان ہوتے ہیں. اور دوسری پہ جو ہے ان کے سکھ ہے, اور تیسرا جو ہے
वो फिर हिंदू पिछले तीसरी रो में उनके होते हैं। तो ये इस तरह से मतलब उनका वो जज्बा ईमानी नहीं है कि जो जज्बा ईमानी है ये सबसे ऊपर है और इसी से हिंदू जो है वो डरता भी है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब्दुर्रहमान, रात जिस तरीके से पाकिस्तानी अफवाज ने एक बुज़दिलाना हमले को नाकाम किया, उनके बहुत कीमती त्यारे गिरा दिए, जिस अंदाज में भरपूर जवाब दिया गया, तो आप क्या समझते हैं कि इस भरपूर जवाब की वजह से कोई मोदी का जो जंगी जुनून है उसमें कोई कमी वाक़या हो सकती है? जी, मेरा ख्याल है कि जंगी जुनून के अंदर तो कमी उस वक्त वाक़ई होगी जब पाकिस्तान अपना फुल फ्लेज रिस्पॉन्स देगा। ठीक है। पाकिस्तान ने पूरी कोशिश ये की कि किसी तरीके से इस क्लैश को अवॉइड किया जाए। इस मकसद के लिए पाकिस्तान ने मल्टीपल स्टेप्स उठाए। पहला स्टेप पाकिस्तान ने ये उठाया कि हमने उनको ऑफर की कि हम आपके साथ मिलकर इस पहलगाम वाक़ये की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमारे साथ नहीं करना चाहते, इंटरनेशनल फोर्सेस को हम शामिल करने के लिए तैयार हैं इन्वेस्टिगेशन की बात कि आप आ जाएं, हमारे हाथ साफ हैं, हम क्लियर हैं, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमने देखा कि भारत ने इस चीज को रिस्पॉन्ड नहीं किया। इसके बाद पाकिस्तान ने एक इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक जो चैनल्स थे उनको एंगेज किया, अमेरिका को एंगेज किया, पूरी दुनिया को एंगेज किया और उनसे ये कहा कि देखिए, दो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, जंग शुरू तो आप कर देंगे लेकिन ये आपके कंट्रोल में नहीं रहेगी, इसका रिमोट फिर हमारे हाथ से निकल जाएगा। तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी के जरिए भी मोदी को समझाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ मुझे कहने दीजिए कि आज ट्रम्प साहब शर्मनाक का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर प्रैक्टिकली दुनिया की जो सुपर पावर थी उसने अपना रोल प्ले नहीं किया। उसने मोदी को रोकने के लिए वो स्टेप्स नहीं लिए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये पाकिस्तान की बका की जंग है, पाकिस्तान के सर्वाइवल की जंग है। सही बात। हम बनाना रिपब्लिक नहीं हैं। हम किसी मुल्क को ये इजाजत नहीं दे सकते कि वो किसी भी इलाके को टेररिस्ट की नर्सरी ट्रेनिंग कैंप डिक्लेयर करके पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर मिसाइल फायर करे। आज वो मिसाइल फायर कर रहा है, कल वो कुछ और भी कर सकता है। बिल्कुल, हमारी सलामती के ऊपर, कौमी सलामती पे हमला किया गया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा। जी बिल्कुल दिया गया है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ब्रिगेडियर साहब, ये जो ये खेल शुरू कर दिया गया है, घरौना खेल भारत की तरफ से, ये हमारे इलाकाई अमन के लिए कितना खतरा हो सकता है? क्या खुदा न खास्ता अगर ये सूरत-ए-हाल बढ़ती है तो खित्ते के दीगर ममालिक भी इस जंग की लपेट में आ सकते हैं? असल में तो सईद, अगर आप जंग की इस किस्म की जंग की तारीख पढ़े तो ये खेल तो अमेरिका ने शुरू किया था कि जी अपने मुल्क में बैठ के कहीं भी मिसाइल मार दो। जिस तरह इराक एक सेल्फ गवर्निंग कंट्री था, वहाँ के हमला कर दिया। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर आए और पाकिस्तान के अंदर वो एक रोल प्ले करते थे, वहाँ पे आपके ट्राइबल एरियाज में वहाँ पे मिसाइल मार देता था उन्होंने। तो उन्होंने एक नया प्रेसिडेंट एस्टेब्लिश कर दिया कि ये अपने मुल्क में बैठ के किसी भी मुल्क को जो है टारगेट करने, आप ये समझते हैं कि वो मुल्क ठीक नहीं है। तो ये तमाम जो वॉरफेयर, किस्म की वॉरफेयर, मिसाइल वॉरफेयर, लॉन्चर वॉरफेयर, इसका आगाज तो अमेरिका जैसी सुपर पावर ने किया था। रशिया ने इससे पहले ऐसा काम नहीं किया, चाइना ने भी ऐसा काम नहीं किया। अब वो एक प्रेसिडेंट बन गया है दुनिया में। जैसे आपने देखा ईरान ने पाकिस्तान में मिसाइल डाला, पाकिस्तान ने ईरान को मिसाइल मारा। अब ये जो चीजें हैं ये खुद ही आउट ऑफ कंट्रोल इसलिए हो चुकी है कि हर मुल्क ये समझता है कि दूसरे मुल्क में मिसाइल मार सकता है। सिर्फ पाकिस्तान जैसे ऐसे ममालिक हैं जो हम, क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी थोड़ी कम है, लेकिन फिर भी हम हमारे ऊपर कुछ प्रेशर भी आए तो फिर भी हम जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं। हमारे ऊपर इतने अर्से से प्रेशर आ रहा है जो हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हमने आज एक अर्से तक तो हमने कहा ही नहीं कि भारत हमारे अंदर इन्वॉल्व, हम कहते थे हमसाया कंट्री। तो हम जब दुश्मन को दुश्मन नहीं कहते तो दुश्मन हमारे लोगों की जादों से खेलता था। अब जब ये चीजें शुरू हुई है, जब आपने मिसाइल मारना शुरू किया तो आपको पता है इससे पहले भी उन्होंने बालाकोट में मिसाइल मारा, उस पर हुकूमत ने बड़ा एक्टिव स्टेप उठाया। उन्होंने फौरन आके कहा अगले दिन वी विल हिट यू बैक एंड हिट द टाइम ऑफ आवर चूजिंग एंड द प्लेस आवर चूजिंग। उन्होंने जाके मिसाइल मारे, उसी जगह पे मारे जहाँ पे ये ब्रिगेड स्क्वाड्रन पाकिस्तान का बन गया। यही ब्रिगेड स्क्वाड्रन था, यहीं पे इंडिया का आर्मी चीफ बैठा हुआ था, यहीं पे पाकिस्तान की एयरफोर्स ने फ्राई की। तो बात ये है कि अब ये चीज चूंकि एक प्रेसिडेंट बन गई है, ये जंग अब चलती रहेगी।
صحیح. اب پاکستان کو بھی اس جنگ کے اندر ایڈوانٹیج لینا چاہیے، پاکستان کو بھی اس جنگ کے اندر انیشیٹو لینا چاہیے. اگر جعفر ایکسپریس پہ حملہ ہوتا ہے، اگر پاکستان کی کسی ٹریننگ کیمپ پہ حملہ ہوتا ہے، اگر پاکستان کے جو سولجرز ہیں ان کو، تو پاکستان کو بھی کوئی راک ہیڈ کوارٹر کو کے بلاک سے کہہ دینا چاہیے ہم اس کے اوپر بم ماریں گے، اگر آئندہ ایسی کوئی بات ہوئی یا تو تم وڈرا کرو، اگر دل کام دن ہارڈ آن ہم ان تمام ٹریننگ سینٹر پہ آئیں گے جو آر ایس ایف کے ٹریننگ سینٹر ہے جہاں دہشت گردوں کو ٹرین کرتے ہیں. ہم اس جگہ کو ماریں گے جہاں پہ آپ نے جاوید مینگل کو اور عربی ارمری کو اور اپنا ڈاکٹر اللہ نظر کو رکھا ہوا ہے، اور ہم کو پتہ ہے کہ انہوں نے کس چیز فوجز میں رکھا ہوا. تو ہمیں بھی اب پریسیڈنٹ رکھنا پڑے گا. صحیح. آج کے لیے نہیں، آنے والے دنوں کے لیے. دنیا اخلاق سے نہیں چلتی. صحیح، دنیا میں کوئی موریلٹی نہیں ہے، فورن پالیسی میں کوئی موریلٹی نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. فورن پالیسی چلتی ہے، فورن پالیسی رہتے تو فورن پالیسی ہے، آپ اس کو ڈپلومیسی کہتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہوتی ہے آپ کی مائٹ، آپ کی پاور. جی بالکل. کتنی پاور آپ کے پاس ہے. اب وہ پاور آپ کی اکنامک پاور بھی ہو سکتی ہے، جی بالکل، وہ پاور آپ کی ملٹری پاور بھی ہو سکتی ہے. جی بالکل. اور جب تک آپ دشمن کے سر پہ ڈنڈا نہیں ماریں گے اور جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے. اب دیکھیں نا، نارتھ کوریا ہے، وہاں ٹرمپ بھی چل کے چلا جاتا ہے. کیوں چلا جاتا ہے نارتھ کوریا میں؟ نارتھ کوریا نے اپنے آپ کو محصور کیا ہوا ہے اور پوری دنیا کو تھریٹ پہ رکھا ہوا ہے کہ جی میرے پاس اتنے اٹامک وغیرہ میں چھوڑوں گا. تو ٹرمپ بھی چلا جاتا ہے نارتھ کوریا. حالانکہ ٹرمپ امریکہ کی اتنی بڑی پار ہے اور وہ کسی کو ہاتھی نہیں ڈالتے، لیکن ٹرمپ کے پاس وہ ٹرمپ اس کو ملنے کے لیے چلے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو وارفیئر کا جو اب پیٹرن نکلا ہے، اس پیٹرن کے اوپر پاکستان کو بھی اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے اسی طرح کا کام کرنا پڑے گا جس طرح بھارت نے ابھی کیا. ہاں، نہ ٹارگٹ کرے سویلین ایسٹس کو کبھی، لیکن ملٹری ایسٹس تو ہے نا. جی بالکل. جی بالکل. جس طرح رات کو یہ بٹالین ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا، یہ بالکل بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. میاں صاحب کیسے دیکھتے ہیں، کیا اندازہ تھا بھارت کو کہ ہم اس طرح کوئی بزدلانہ کاروائی کریں گے تو پاکستان کی طرف سے اتنے سرعت سے ہمارے خلاف کاروائی ہوگی اور ہمارے طیاروں کو مار گرایا جائے گا؟ دیکھیں جی، ڈر تو ان میں بہت تھا کہ جی پاکستان جو ہے وہ اس کا جواب دے گا، اور جواب، لیکن یہ نہیں ان کو امید تھی کہ یہ ایک ہی وہ کہتے ہیں کہ چاروں شان چت جو کر دیں گے. یہ ان کو امید نہیں تھی کہ، اور ان کے جس پلینز کے اوپر، رائفل کے اوپر ان کو بڑا مان تھا کہ یہ کر دے گا تو یہ کر دے گا. میرے پاس یہ اس وقت پلین ہوتے، میں پاکستان کو یہ جواب دیتا. یہ ان کو امید نہیں تھی کہ یہ دیکھیں نا، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جنگیں ایک ایمان کی طاقت کے ذریعے لڑی جاتی ہیں. اچھا، اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں. محرکات یہ ہے کہ اسرائیل اور انڈیا کا ایک گٹھ جوڑ ہے. اب یہ سارا سکرپٹ لکھ کے دیا ہے اسرائیل نے، اور اسرائیل نے کہا ہے کہ یہ جا کے تم جس طرح سے یہ ماڈل تمہارے سامنے ہے، جس طرح سے میں نے فلسطین کے اوپر سارا یہ قابض ہو رہا ہوں، اسی طرح تم بھی چاہتے ہو کہ میرے یہ علاقے ہیں اور اس میں شامل ہو جائے، اور کشمیر بھی جو ہے اس سے وہ بھی تمہارا ایک پرماننٹ جو ہے وہ سارا حصہ، اور جو پاکستان کا کشمیر ہے وہ بھی تمہارے پاس آ سکتا ہے، مطلب وغیرہ وغیرہ. یہ تو اس کے دیوانے کے خواب ہے نا، وہ دیکھ رہا تھا کہ یہ اس کا جے. اب ان کو یہ نہیں. اچھا، اس پہ چونکہ جو کمی رہ گئی ہے وہ رہ گئی ہے یہ کہ اس کو امریکہ کو جو ہے اس سے آشرواد لے کے اگر وہ یہ کرتے، چونکہ یہ اس سے بالا اور اس کو یہ بدل گئی ہے. میاں صاحب، آپ جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا ہے کہ اب معاملات بدل گئے ہیں، دنیا اس طرح نہیں رہی ہے، ہر کوئی اپنے مفادات کے لیے چلتا ہے، اپنے مفادات کے اوپر ہوتا ہے. عبداللہ حمید گل صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبداللہ حمید گل صاحب، رات بزدلانہ کاروائی کی گئی بھارت کی طرف سے، کیسے دیکھتے ہیں؟ پاکستان نے انتہائی سرعت سے اور بہت ٹیکنیکلی بڑا سٹرونگ جواب دیا ہے، کرارا جواب دیا ہے اور بھارتی طیاروں کو مار گرایا ہے. بالکل کوئی موقع نہیں دیا گیا، فوری طور پر جواب آیا ہے. آپ اس جواب کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، 30 سال کے بعد پاکستان نے اپنی ڈیفینسو پالیسی کو افینسو میں، ایگریسو پالیسی میں تبدیل کیا ہے، اور یہ بات میرے خیال میں بھارت کے لیے بھی ایک اچنبے کی تھی. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو ہم نے ڈیفینس سسٹم دیکھا
وہ اتنا زبردست تھا کہ 80 جہازوں کے ذریعے یہ حملہ کیا گیا اور پاکستان کی سرزمین پر ایک جہاز بھی جو ہے ہم نے اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی، اور 5 کے 5 جہاز جو تھے وہ ہم نے بھارت کی سرزمین پر گرا دیے۔ دوسری جانب جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کو جو اس کا جو اکنامیکل لاس ہوا ہے وہ بہت زیادہ، اور ایک جو ان کی ساکھ خراب ہوئی ہے، جو ایک انٹرنیشنل امیج ان کا ہے، جو کہ ایک بڑی طاقت کا، جو کہ بھارت یہ سوچ رہا تھا کہ میں جو ہے وہ اب اتنا بڑا ہو چکا ہوں کہ امریکہ، روس، چین کے بعد اب میرا نام لینا شروع ہو گئی ہے دنیا، تو وہ تو سپر پاور بننے کا خواب پاکستان نے ایک ہی رات کے اندر نہیں بلکہ 14 دن کا غرور 14 منٹ کے اندر جو ہے وہ دھوئیں میں تبدیل کر جی بالکل۔ آج وزیراعظم نے بھی کہا ہے کہ تاریک رات کو چاندنی رات بنا دی ہے ہماری افواج پاکستان نے۔ جی الحمدللہ، لیکن دوسری جانب جو ہے میرے خیال میں ہمیں دیکھنا ہے کہ پاکستان کا کانفیڈنس لیول آپ دیکھیے کہ آج ہم نے صبح لاہور جیسا ایئرپورٹ جو ہے وہ بھی فلائٹس کے لیے اوپن کھول دیا، بالکل۔ کراچی اور اسلام آباد کو تو آپ سائڈ پہ کر دیں، لیکن لاہور جو کہ بالکل بارڈر کے اوپر کھڑا ہوا ایئرپورٹ ہے اس کو ہم نے اوپن کر دیا ہے۔ اس سے پاکستان کا ذرا لیول آف کانفیڈنس جو ہے وہ چیک کیجئے۔ دوسری بات جو اس کے اندر ہے کہ بلینز آف ڈالرز کا نقصان ہوا، منیمم $2 بلین کا ابھی تک بھارت کو ان چند گھنٹوں میں نقصان ہو چکا، تقریباً جو $1 بلین کے یہ طیارے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ جو ان کی اکانومی جو کریش کی ہے، اور 13% جو لوگ انویسٹرز ہیں بھارت میں جو غیر ملکوں سے آئے ہوئے ہیں وہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہم بھارت چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب جو ہے پاکستان نے ایک بہت اہم بات کہی ہے، اور وہ یہ کہی ہے کہ پاکستان جو ہے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کے بعد کہ حکومت نے یہ اختیار افواج پاکستان کو دے دیا ہے کہ وہ جگہ کا تعین، وقت کا تعین اور ٹارگٹ کا تعین جو ہے وہ اپنی مرضی سے کریں۔ بالکل ٹھیک ہے، جیسے رات کیا گیا۔ وی آر یٹ ٹو ریسپونڈ۔ ہم نے بھارت کا کل حملے کا دفاع کیا ہے، ہم نے ابھی تک اپنا حملہ نہیں کیا، جو وہ ڈیو ہے ہماری باری ہے، اس لیے اب ہم نے جواب دینا ہے، اور جواب انشاءاللہ تعالی ہم جو دیں گے وہ دنیا دیکھے گی، اور اس کے اوپر جو بھارت کو دنیا میں جس انداز میں اس کو سفارتی سطح کے اوپر تنہائی کا شکار ہونا پڑ رہا ہے، اور حد یہ ہے کہ امریکہ کے صدر نے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس کو ایک شیم فل ایکٹ بالکل شیم فل ایکٹ قرار دی ہے۔ یہ بالکل بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ اس وقت انڈیا جو ہے پہلگام واقعے کے بعد ابھی تک جو ہے مسلسل تنہائی کا شکار ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ہی، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ایک سوال ذرا عبد الرحمان سے کرتے ہیں۔ عبد الرحمان، ابھی عبداللہ حمید گل صاحب نے دو بڑی اہم باتیں کی ہیں کہ اس وقت پاکستان نے اوفینسو پالیسی اپنا لی ہے اور کانفیڈنس کا لیول بہت ہائی ہے۔ عبداللہ حمید گل صاحب نے یہ دو باتیں بہت اچھی کی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی اس وقت افواج پاکستان اور پاکستان کا جو مورال ہائی ہے اور اوفینسو پوزیشن میں آیا ہے، جس کی وجہ سے اب ہمیں اپنا جو مستقبل ہے وہ روشن نظر آتا ہے، اور ہم انشاءاللہ انڈیا کی جارحیت خدا نخواستہ ہوتی ہے تو مکمل طور پہ اس کے قابو پائیں گے، بلکہ ان کو سبق سکھانے کے قابل ہو گئے ہیں؟ جی بالکل، میں عبداللہ حمید گل صاحب کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں، اور اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی امن کی خواہش کو بھارت نے بدقسمتی کے ساتھ کمزوری تصور کر پاکستان کے اوپر یہ جنگ مسلط کی گئی ہے۔ پاکستان نے پوری کوشش کی کہ اس جنگ کے اندر انگیج ہونے کی بجائے ہم اپنے تعلقات کو، معاملات کو ڈپلومیٹک چینلز کے ذریعے ریزالو کریں۔ صحیح۔ آبی جارحیت کی بات ہو، اب یہ دیکھ لیجئے، وہ ایک شعر ہے نا جی کہ مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، مفاہمت نہ سکھا جبر ناروا سے مجھے، میں سربا کف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ تو اب یہ سچویشن ہے لڑنے والی، یہ سچویشن ہے جواب دینے والی۔ ایک نیوکلیئر سٹیٹ کو آپ اتنا ایزی نہیں لے سکتے کہ آپ الزام بھی لگائیں، جج بھی بن جائیں، اور سزا کا تعین بھی آپ کر دیں، اور سزا میں بھی جو بدنیتی کا ایلیمنٹ ہے، آپ یہ دیکھیے کہ آج پاکستان کے لیے ایک نئی اپرچونٹی بھی کریٹ کی ہے بھارت نے اپنی بے وقوفی سے۔ پوری دنیا کو پچھلے 20-25 سال سے ایک منجن بیچا گیا کہ دیکھیں جناب، یہ ٹریننگ کیمپس چل رہے ہیں، یہ دہشت گرد
को स्पॉन्सर कर रहा है, ये मुरीद के अंदर ये कर रहे हैं, ये जनाब अहमदपुर शर्किया में झूठी गाड़ियां कहानियां सुनाई गई। और आज क्या किया है, जी। आज पाकिस्तान की फौज ने जो सबसे बड़ी चपेट मारी है इंडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को दावत दी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को दावत दी है कि जनाब आइए आकर अपनी आंखों से देखिए, ये मसाजिद को दहशतगर्दी के कैंप्स में कन्वर्ट करना। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि ये इंडिया ने जो है वो इंटरनेशनल कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये बिल्कुल दोबारा जो है ये उनके लिए सुबकी का बायस होगा कि उन्होंने बैन अक़वामी कवानीन के खिलाफ जाके हमारी मस्जिदों के ऊपर हमले किए। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आप कैसे देखते हैं इस वक्त ये जो मूवमेंट चल रही है, इसमें इसराइल का क्या किरदार हो सकता है? क्या इसराइल भारत का ये गठजोड़ है कि जो मुसलमान ममालिक के खिलाफ है, क्या ये उसी की एक्सटेंशन है, इसी यही कहानी का कोई एक ये किरदार है? जी बिल्कुल, देखें इसराइल के ऊपर हम जो है वो ये बात नहीं कर रहे अभी तक कि इसराइल जो है वो वहाँ क्या कर रहा था। देखें असल बात ये है, इसराइल के 70 एहलकार जो पहलगाम पहुंचे हैं वो वहाँ किस मकसद के लिए आए थे, किसने बुलाया था, वो उनके अहदाफ क्या थे, ये बात कोई नई तो है नहीं। आपको मालूम है कि 1980 की दिहाई के अंदर भी गालिबन 87 के अंदर इसराइली जहाज जो थे वो कहूटा को तबाह करने के लिए बाकायदा श्रीनगर पहुंचे थे। तो ये इंडिया और इसराइल का पुराना एक नेक्सस मौजूद है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते। जो अभी 2 ड्रोन जो हमने इसके अंदर जो वो ड्रोन जो ज़ाहिर है जिनको हम कहते हैं कि ऑफेंसिव ड्रोन्स हैं, वो जो गिराए हैं हमने वो हीरोन ड्रोन कहलाते हैं। ये जो हीरोन ड्रोन है ये भी इसराइल का जो है वो मैन्युफैक्चर्ड है। तो इसलिए भारत का जो इसराइल के साथ ताल्लुक है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन मैं चंद गुजारिशात आपके सामने पेश करना चाहूँगा। सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान जब अब हमने ये फैसला कर लिया है कि हम इसको एक मीनिंगफुल एंड के ऊपर जंग को लेके जाना चाहते हैं ताकि इससे जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो सिक्योर हो सके, पाकिस्तान को बंजर बनने से बचाया जा सके और पाकिस्तान के कश्मीर का मसला एक दफा दोबारा दुनिया के अक़वाम आलम के अंदर उजागर हो सके। तो जरूरत इस अमर की है कि हम सिंध तास मुआहदे के ऊपर मुकम्मल किस्म का पहरादारी का बंदोबस्त करवाएं। दूसरा इसके अंदर जो है वो हमें जो काम करने का है वो इससे भी अहम है और वो है हमारा कि कश्मीर का स्टेटस जो है कम से कम इतना हो जाए कि जो 5 अगस्त 2019 से पहले था, यानी कि आर्टिकल 370 बिल्कुल और 35A का दोबारा जो है वो उसको नाफिजुल अमल किया जाए। सही। तो मेरे ख्याल है कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर नतीजा जो है हमारे लिए फिर ये काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है और ये जितनी भी हमने कुर्बानी दी है इस कुर्बानी को मेरे ख्याल में हमें जायगा नहीं जाने देना चाहिए। और जो हमारी एक मॉरल बर्तरी हुई है, एक हमारी जो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बिल्कुल कि इस वक्त वाकई ही पाकिस्तान ने जो है वो भारत को पछाड़ दिया और उनको सफ़ेद झंडे लहराने पड़ गए हैं। गो के जैसे पहले भी ब्रिगेडियर गजनफर साहब कह रहे थे कि उनके सफ़ेद झंडों पे ना जाएं, ये बड़ी दगाबाज कौम है, इस कौम के ऊपर कभी भी एतबार नहीं करना चाहिए, ये एतबार में लेके फिर धोखा देती है। तो मियाँ साहब ये 4 जंगें जो है वो हमारे पाक भारत जंगें हो चुकी हैं, इतने बड़े लेवल पे जंगें हो चुकी हैं, तो फिर भी भारत को ये बात समझ क्यों नहीं आती कि कोई भी मामला है वो जंगों से हल नहीं होना, जंगी जुनून से मसाइल हल नहीं होते हैं। अब उल्टा आपने देखा कि अब इस वक्त अभी एक ही दफ़ा एक छोटा सा हमला करके भारत ने अपना इतना शदीद नुकसान करा लिया है। तो ये भारत को कब समझ आएगी कि जंगो जदल से मामलात हल नहीं होने, इस तरह बल्कि खित्ते का पूरा जो अमन है वो खतरे में डल सकता है। असल में भारत को बात आप ये मेरे से समझ पूछ रहे हैं? जी मियाँ साहब से आपकी तरफ आते हैं। जी बात ये है कि एक्चुअली ना इंडिया जो है वो पाकिस्तान को डराना चाहता है और बहुत सारे मकासद वो हासिल करना चाहता है। इससे पहले कि आपको याद होगा कि ये जो ट्रेड की थी और ट्रेड भी हम थ्रू इंडिया के साथ करना चाहते थे। ये सी पैक का तो बाद में हमने ये शुरू किया ना कि जब उसने अपने शराइत के ऊपर वो ये चाहता था कि मैं ट्रेड भी करूं और अपनी शराइत और पाकिस्तान को दबा के
کروں اور پھر میں جیسے مرضی جو مرضی ادھر سے جو ٹریڈ کروں اور اس کے اوپر یہ نہ یہ راستے میں کوئی اس کو کھول سکے نہ چیک کر سکے. مطلب بہت ساری اس میں چیزیں تھیں اور جس کے اوپر جو ہے پاکستان نے اس کے انکار کر دیا. ایک حد تک میں مانی, لیکن جب اس نے دیکھا کہ پاکستان جب یہ نہیں مان رہا تو یہ ایکچولی تو یہ دیکھا جائے تو یہ وہ پاکستان کو انڈر پریشر کرنا چاہتا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ آپ کے درمیان میں یہ دہشت گردی کا جو ہے وہ یہ فساد بھی وہ یہ اسی نے شروع کیا ہوا ہے تاکہ یہ اب میری شرائط کے اوپر یہ پاکستان ہمارے ساتھ بیٹھے اور بیٹھ کے ہماری شرائط کے اوپر. آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں, اب آج ہمیں جس طرح سے ہمارے افواج پاکستان نے جو یہ سبق سکھایا ہے انڈیا کو اور یہ ساری کے ساری یہ ان کو بھی مبارکباد ہے اور ہمارے وہ جو ہیروز ہیں جنہوں نے آج الحمدللہ پاکستان ایک ایٹامک پاور ہے اور ہندوستان کو سب سے بڑا ڈر بھی ہمارا اسی کا. اگر یہ اگر ہم ایٹامک پاور نہ ہوتے تو ہندوستان نے اس سے پہلے بہت دفعہ اس نے قبضہ کر لیا ہوتا پاکستان کے بہت بڑے حصے پہ اور اسے بکھرے اس نے کر دیے ہوتے. آج ہم ان ہیروز کو اپنے جو ہے جس میں ذوالفقار علی بھٹو شہید بھی ہے, اس میں ڈاکٹر قدیر خان بھی ہے, اس میں ایون نواز شریف صاحب نے بھی اور جس نے بھی اس میں حصہ لیا ہے ہم ان کو وہ ہمارے ہیرو ہے. ان کو بھی ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا عبد الرحمان, اب کیا دیکھتے ہیں مسلح افواج کو تمام اختیارات دے دیے گئے آج سلامتی کمیٹی میں جو وزیر اعظم کی زیر صدارت ہوئی, اور ابھی چونکہ وہ تو ہم نے ایک ریسپونڈ کیا, ہمارے حصے کی جو جوابی کارروائی ہے وہ تو ڈیو ہے. اب کیا دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے گھنٹوں میں دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے, کس طرح کی کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہم ایک رسپانسبل نیشن ہے اور ہمیں ایک رسپانسبل نیشن کے طور پر ہی بیہیو کرنا ہے. صحیح. ایک طرف بھارت میں ایک وار مونگرنگ میڈیا ایگزسٹ کرتا ہے, مگر مجھے تھوڑی سی اجازت دیجیے یہ بات کہنے کے لیے تمام تر ذمہ داری کے ساتھ کہ ہمیں بھی فیئر مونگرنگ سے آگے بڑھ کر بات کرنی پڑے گی. دشمن کو دشمن کی زبان میں سمجھانا بھی پڑے گا اور بتانا بھی پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ دشمن کو گفت و شنید کی بات کرتے رہیں, ٹیبل کی بات کرتے رہیں اور دشمن کے میزائل ہماری سرحدوں کو کراس کرنے کی جرت کریں. تو پہلے تو حساب کو برابر کرنا ہے اور حساب کو اس طریقے سے برابر کرنا ہے کہ اگلے 100 سال تک بھارت کبھی یہ ہمت نہ کرے, یہ جرت نہ کرے کہ وہ پاکستان کی ٹیریٹری کو, پاکستان کی سرحدوں کو. جی عبد الرحمان صاحب ابھی ہمیں جوائن کیا ہے اجاز الحق صاحب نے. اجاز الحق صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی. اجاز الحق صاحب, کیسے دیکھتے ہیں رات بھارت کے بزدلانہ حملے کو پاکستانی افواج نے بہت جرت مندی سے بہت سرعت سے جو ہے جواب دیا ہے اور بھارا اور تگڑا نقصان پہنچایا ہے. آپ ہماری افواج پاکستان کو کے اس عمل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو تو پوری قوم نے خراج تحسین پیش کیا ہے اور یہ جرت صرف ایک جو اس فوج میں ہو سکتی ہے جس کا موٹو جو ہے وہ ایمان تقویٰ اور جہاد فی سبیل اللہ ہو. جی بالکل. اور جو جہاد کے لیے ہر دم تیار ہو. صحیح. تو بلکہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ لائن آف کنٹرول کے پرلی طرف بہت سے ایسے ہی مورچے ہیں جہاں پر انہوں نے سفید جھنڈے لگا دیے ہیں. جی بالکل. کہ ہمیں نہ مارنا. اور کل جو ان کے 5 طیارے گرے ہیں اس کے بعد ہندوستان کا مورال جو ہے بالکل زمین بوش ہو گیا ہے. جی. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کو کھوکھلے جہاز دے دیے ہیں فرانس میں کہ رفیل کہہ کے اور یہ بتا کر کہ یہ 6th جنریشن وار کے لیے تیار ہیں. صحیح. تو ہمارے جے ایف تھنڈر جو ہیں, جے ایف تھنڈر 10 جو ہے انہوں نے کمال کر دکھایا ہے. پہلے ان کا سارا کمیونیکیشن سسٹم جام کیا تاکہ ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ہم کہاں گئے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور کہاں سے اڑے تھے اور کہاں سری نگر جا کے انہوں نے لینڈ کیا. اور الحمدللہ نقصان تو انہوں نے کیا ہے. ہمارے 26 لوگ شہید ہوئے ہیں, کئی زخمی ہیں اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہوں نے
सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर मारा है, जी बिल्कुल, जबकि पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया कहीं सिविलियन पॉपुलेशन को नुकसान नहीं पहुंचाया उन्होंने। सही, तो इंशाल्लाह ये माजी में भी हम इनको सबक सिखा चुके हैं, जी, चाहे वो कोटा पे हमले की इन्होंने साजिश की या ब्रास टैग की, या 2001 में अपनी फौजें बॉर्डर पे लगाई, या फिर 2019 में कोशिश की सही, यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक्स करने की, और सबका इनको मुंह तोड़ जवाब मिल चुका है। सही, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब उनकी जरूरत नहीं हो सकती कि वो कभी ये सोचें भी कि हमारी बाउंड्री को क्रॉस करना है या फिर यहाँ पर कोई इस किस्म का ऑपरेशन करना है, क्योंकि पाकिस्तान को जवाब देना आता है। जी, और ये साबित किया है हमारी फौज ने, फौज के सिपह सलार ने, जनरल आसिम मुनीर ने, जी, कि जब हमारे ब्रादर मुल्क ने, जो मैंने बताया था कि हमला किया, जी, एक मिसाइल मारा तो जवाब में उसके 9 मिसाइल मारे। जी बिल्कुल, तो अगर मोदी ने अगर ये किया है, एक मिसाइल मारा, तो उसके जवाब में हमने उसके 5 जहाज भी गिराए हैं, जी, और इंशाल्लाह 2 ड्रोन भी गिराए हैं, और उसको ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो फिर याद करेंगे आने वाली नस्लों तक। जी ठीक है। अच्छा इजाज़त हक साहब, जिस अंदाज से करारा जवाब रात को हमने दे दिया है, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि मोदी का जो जंगी जनून है उसको कोई डंट पड़ेगा, उसको कोई अंदाजा होगा कि हम कोई नेपाल और मालदीव समझ के हमला आवर हो गए, ये तो पाकिस्तान है भाई जिसने हमें नाको चने चबवा दिए हैं। तो अब आपको लगता है कि उनके दिमाग ठंडे होंगे? देखिए, उनको अब ये मालूम है कि उनके अंदर से बहुत सी आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं, सिखों की आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं, अलहदी पसंदों की आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं, और सबसे ज़्यादा जो धचका लगा है मोदी सरकार को, वो बांग्लादेश की तरफ से लगा है। सही, कि बांग्लादेश ने इतने अरसे के बाद, मतलब हिंदुस्तान को बिल्कुल जितनी नफरत आज बांग्लादेश में हिंदुस्तान के खिलाफ है, मेरा नहीं ख्याल इससे माजी में कोई उसकी मिसाल मिलती है। सही, दूसरी बात यह है कि जो अल्लाह की तरफ से और कुछ हमारे दोस्तों ने बड़ा कमाल का किरदार अदा किया, खासतौर पर चीन ने, कि चीन ने साफ साफ लफ्जों में बता दिया है कि पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी, अगर उसको कोई आँच आई तो फिर हम उसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हिंदुस्तान हिल गया, क्योंकि वो 2 महाज नहीं खोलना चाह रहे थे। ये अपने लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने कहा चलो हम एक आधा मिसाइल मार देंगे फिर पाकिस्तान चुप हो जाएगा। हाँ जी, लेकिन इस वक्त ये फैसला हो चुका है जी बिल्कुल, कि ईंट का जवाब जो है ना वो ईंट से ही दिया जाएगा, पत्थर से। जी बिल्कुल। अच्छा इजाज़त दूसरी हक साहब, बात यह है आपको कि देखें, दूसरी बात जो है जी कि जैसे हिंदुस्तान के अंदर इख्तिलाफात पैदा हो रहे हैं, जी, पाकिस्तान हर तरफ से मुतहद है इस वक्त, चाहे वो पार्लियामेंट के अंदर है, चाहे वो पार्लियामेंट के बाहर है। सही। तो आप कैसे देखते हैं कि वाकई इस वक्त पाकिस्तान ऑफेंसिव पोजीशन में है, मुकम्मल कॉन्फिडेंस में है और खुदा न खास्ता किसी किस्म की जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है? ये मैसेज अब इंडिया को पहुंच गया है? देखिए जी, मैसेज तो इंडिया को क्या पूरी दुनिया को ये पहुंचा हुआ है, और ये कोई मजाक नहीं है, ये एक न्यूक्लियर मुल्क है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, हमारे खिलाफ हमने खामोशी इख्तियार की जी, और मैं ये समझता हूँ, और कोई समझता हो कि ना समझता हो, कि ये हमारी गलती थी। आर्टिकल 370 और 35A जब इन्वोक किया गया, हमें उसका जवाब उस वक्त देना चाहिए था। सही, हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझा गया। सही, यहाँ पर भारत ने हमारी जाफर एक्सप्रेस पे बलोचिस्तान के अंदर TTP को सपोर्ट करके, पैसे देकर, उनको असला देकर और उनकी पुष्टनाई करके पाकिस्तान के अंदर उन्होंने टेररिज्म करवाया। सही, और हम जो कि 80,000 जाने दे चुके हैं, जी, हमें ही दहशतगर्द करार दे रही है दुनिया। सही, मतलब मुझे अफसोस इस बात का होता है कि हम अपना नैरेटिव सही तरीके से क्रॉस द ग्लोब नहीं दे सके, जी बिल्कुल, अपना केस जो पूरी हमारी तरह कमजोरी नहीं थी। पेश कर सके। आप क्या समझते हैं कि जब ये जाफर एक्सप्रेस जैसे वाकयात पाकिस्तान में होते हैं और ये तय होता है कि इसके ताने बाने भारत है, तो हमें उसी वक्त ही उसका जवाब देना चाहिए, उसी वक्त ही हमें मिसाइल दागना चाहिए कि उन्होंने अगर हमारे सरजमीन पे आके मुदाखलत की है तो हमें देर नहीं करनी चाहिए? हम देर करते हैं, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम देखें, हम कोई एडवेंचर भी नहीं करना चाहते। सही, हम नहीं चाहते कि किसी के साथ हम लड़ें, हम खुद दहशतगर्दी का शिकार हैं। लेकिन अगर कोई समझेगा कि हम कमज़ोर हैं और हमारी खामोशी से
فائدہ اٹھائے گا تو پھر اسے ہمیں جواب دینا آتا ہے. وہ تو رات کو ہم نے دے دیا. اچھا آپ یہ جو اس وقت صورتحال پیدا ہو گئی ہے بھارت اور پاکستان کے درمیان، اس سے علاقائی امن کو کتنا خطرہ ہو سکتا ہے؟ کیا خدا نہ خواستہ یہ اگر جنگ کی صورتحال آگے جاتی ہے تو دیگر ممالک بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں اپنے خطے میں؟ نہیں، دیگر ممالک کو چاہیے کہ وہ خاص طور پر اس معاملے میں پاکستان کے موقف کے ساتھ کھڑے ہوں. خاص طور پر میں اپنے مسلمان بھائیوں کو، خاص طور پہ جو ہمارے ساتھ جن کے تعلقات رکھے ہیں، ان کو اس وقت کھل کر سامنے آنا چاہیے. جس طرح چین سامنے آیا، جس طرح ترکی سامنے آیا، بہت سے ملکوں سے ہم یہ امید کر رہے ہیں کہ وہ بھی اسی طرح سے ہندوستان کو دو ٹوک لفظوں میں بتائیں گے کہ اکانومی اپنی جگہ، تجارت اپنی جگہ، انویسٹمنٹ اپنی جگہ، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ہے وہ اپنی جگہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، جس طرح ہم نے فوجی اعتبار سے انڈیا کو رات کو بڑا تگڑا جواب دیا ہے، سفارتی لحاظ سے ہم کس طرح اپنے کیس کو آگے لے جا سکتے ہیں تاکہ اقوام عالم کو بتائیں کہ جو انڈیا ہے یہ ایک دہشت گرد ملک ہے، پہلے بھی پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے، اب اس نے کھلی ایک ہمارے اوپر جاریت کر دی ہے. اقوام عالم کو ساتھ لینے کے لیے، ساتھ چلنے کے لیے ہمیں کیا کیا سفارتی اقدامات کرنے چاہیے؟ دیکھیے، یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو کہ یک طرفہ ہو یا سلو اینڈ اسٹڈی چلے. یہ ایک لانگ ٹرم اور ایک شارٹ ٹرم ہماری پالیسی ہونی چاہیے، ہماری اسٹریٹجی ہونی چاہیے. وزرائے خارجہ، افواج پاکستان، ہماری جو داخلی معاملات ہیں ان کو دیکھنے والے سارے ایک پیج پہ اکٹھے ہو کر ان کو ایک پروگرام بنانا چاہیے. جس طرح کہ جب ہندوستان نے کیمیکل پیلٹس استعمال کیے تھے اور ہم نے جا کر یورپین یونین میں اور دیگر جگہ بتایا تھا، ان کو معلوم ہی نہیں تھا یہ کہ یہ ہندوستان اس قسم کی ریاستی دہشت گردی کر رہا ہے، اس قسم کی اٹراسٹیز کمٹ کر رہا ہے، اس طرح کی بدماشی کر رہا ہے. اور یقین جانے کہ ان کی آنکھوں میں نہ صرف آنسو آ گئے تھے ان چھوٹے بچوں کو دیکھ کر جن کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے ان کا نور چلا گیا تھا اور جو اپاچ ہو گئے تھے، مطلب کہ جن کے پیلٹس جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی میں لگے، جگہ پہ لگے، تو وہ کہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو اس قسم کے جو ویپن جو ہے وہ استعمال کیے جا رہے ہیں کشمیر کے اندر، اٹراسٹیز کمٹ کی جا رہی ہیں، کیونکہ ان کا جو استاد ہے وہ اسرائیل ہے. اور اسرائیل بھی ایک بے لگام گھوڑے کی طرح، کیونکہ اس کو کوئی ہاتھ لگام پہ ہاتھ ڈالنے والا نہیں ہے، لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب ان کو انشاءاللہ سب کو پتہ چلے گا. جی ٹھیک ہے. اچھا اجاز الحق صاحب، بھارت چونکہ خود بھی ایک کھوکھلا ملک ہے، اس کے اندر بھی بہت تحریکیں چل رہی ہیں آزادی کی، سکھوں کے علاوہ بھی بہت زیادہ تحریکیں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت متحمل ہو سکتا ہے کسی جنگ کا کہ جس طرح کی اس کی اندرونی صورتحال ہے؟ نہیں، وہ سمجھے نہیں تھے نا بات کو، وہ ان کو یہ معلوم نہیں تھا. اب جب ان کی فوج کے اندر ان کے سینئر افسر چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جب معلومات آ رہی ہیں کہ جناب کس طرح سے بے چینی ہے ان کی فوج کے اندر، کس طرح سے سکھ جو ہے وہ کھڑے ہو گئے ہیں، جس طرح سے دیگر جو ہے مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کتنی زیادتی کی ہے، سکھوں کے ساتھ کی ہے، عیسائیوں کے ساتھ کی ہے. یہ ایک آر ایس ایس جو ہے یہ نیو نازی جو ہے نا، نازیزم، اس سے یہ اس سے اپنی پاور جو ہے وہ کھینچتے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کہ ہٹلر نے کیا کس طرح سے ہٹلر نے ہولوکاسٹ کیا، یہ اس کو ریپلیکا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی اور یہودی بھی جو ہولوکاسٹ کے سب سے بڑے جن پہ ظلم ہوا تھا، ان کو بھی یہ شرم نہیں آ رہی جس قسم کا وہ جینوسائیڈ کمٹ کر رہے ہیں اس وقت غازہ کے اندر اور فلسطینیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. اسی طرح وہ ہندوستان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں پہ اور کشمیریوں پہ اور دیگر مائنورٹیز کے اوپر اس قسم کی زیادتیاں کریں. جی ٹھیک ہے. جی اجاز الحق صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. میاں صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ اجاز الحق صاحب جیسے اندرونی صورتحال واضح کر رہے تھے کہ بھارت خود چونکہ اندرونی طور پہ بہت کھوکھلا ہے، وہ تو اس کے متعامل ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی جنگ لڑ سکے. یہ تو ایک فضول کا جنگی جنون ہے جس نے بلا وجہ جو ہے پورے خطے کو کی بدامنی پیدا کر دی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی بھارت اس قابل ہے کہ اندرونی اختلافات کے باوجود کسی جنگ کا متحمل ہو سکے؟ ہاں، آپ نے بجا فرمایا، وہ متحمل نہیں ہو سکتا اس وار کا، لیکن پھر بھی اس کے اوپر ایک
जंगी जनून एक सवार, और पीछे ये देखना है कि वो पीछे हाथ क्या है। वही मैंने पहले जो अर्ज़ किया था ना कि इसराइल गठजोड़ जो है, जब तक कि वो है, और इसराइल ने उनको बड़े ख्वाब दिखाए, बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए। एक्चुअली तो जो वो ये चाहता है कि जो जंग जो है मैं नहीं पाकिस्तान के साथ लड़ सकता, वो मैं इंडिया के साथ, इंडिया को आगे करके तो मैं ये पाकिस्तान के साथ जंग लड़ूं। लेकिन ये सोचना तो इंडिया को चाहिए। अब पाकिस्तान को ये चाहिए कि जिस तरह से पाकिस्तान ने उसका नुकसान ये किया है, और जिस तेज़ी के साथ उसकी इकॉनमी आप देखेंगे कि कितनी तबाह बर्बाद होगी आगे चल के। हमारे JF थंडर्स ने जो जिस तरह से उनके राइफल को जो है मार गिराया है, इस वक्त उनके आप शेयर्स की देखें, वो कितना डाउन जा रहे हैं, उन कंपनियों का बड़ा नुकसान हो रहा है। और ये और आखिरी बात ये है कि अब सफारती महाज के ऊपर अब पाकिस्तान का इम्तहान, ये बहुत बड़ा इम्तहान है। अब हमने देखना है कि सफारती महाज के ऊपर हम इसको कैसे जो है वो लड़ते हैं, कि हम दुनिया को हिंदुस्तान का भयानक चेहरा जो है वो दिखाने की बड़ी ज़रूरत है। और उसके ऊपर हमें चाहिए वफूद जो है उनको आप इंटरनेशनली वफूद को आप भेजें उन ममालिक में जो हमारे दोस्त हैं, और वो जो यूरोप के अंदर भी इसी तरह आप वफूद जो है उनको वो बनाएं। और इस पे भी बल्कि हमें चाहिए कि इसके ऊपर भी प्राइम मिनिस्टर साहब को APC बना लेनी चाहिए थी, और उसके बाद फिर इन वफूद को है वो बाहर भेजा जाए। इससे आपका बड़ा इंटरनेशनली भी आपका बड़ा आपको सपोर्ट मिलेगी। कौम का ऑलरेडी मोरल बड़ा हाई है, और इंटरनेशनली जब आप उसका भयानक चेहरा दिखा सकते हैं, तो फिर उसके बाद अगर आपके पास बहुत सारे जवाब भी और पैदा हो जाएंगे कि हिंदुस्तान के ऊपर किसी तरह प्रेशर बिल्ड करने के लिए भी। तो ये मैं ये चाहता हूं कि इसके ऊपर ज़रूर आप काम करें। सफारती महाज के ऊपर अगर आपने काम कर लिया, और इस तरह से अगर आपने काम कर लिया, तो क्योंकि अब इसके बाद और ये फिर देखें ना, ये आखिरी बात है कि ये वार तो है, लेकिन ये वार ऑफ नर्व्स भी है कि जिसके असाब मजबूत है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम के भी और पाकिस्तानी अफवाज के भी और तमाम इदारों के जो है वो उनके नर्व्स जो बड़े मजबूत है। अच्छा अब्दुर्रहमान, आप कैसे देखते हैं कि इस वक्त जैसे फौजी तौर पे हमने फौरी जो है भारत की बर्बरियत का जवाब दिया, हम सफारती तौर पे भी हमें किस तरह आगे बढ़ना चाहिए? और भारत चूँकि आपको पहले भी पता है कि हमारे अंदर उसकी जो दहशतगर्दी है वो सरायत कर चुकी है, और KP और बलूचिस्तान के अंदर पहले भी हम हज़ारों जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। फिर ये एक किस्म की जारियत हमारे ऊपर बुज़दिलाना तौर पर थोपी गई है। तो हम अपने केस को बैन अक़वामी सतह पे कैसे अफेक्टिवली आगे ले जा सकते हैं? देखिए, बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने किया है, और वाकई ये इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ना सिर्फ वो इस जहरियत का जवाब दे, बल्कि इस जहरियत को बुनियाद बनाकर भारत का जो मकरूह चेहरा है वो दुनिया के सामने लेकर आए। सही। फॉर एग्जाम्पल, आज जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर भारतीय दहशतगर्दी के नतीजे में मदारिस को, मस्जिदों को टारगेट किया गया है, पिछले 20 साल में जो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हुई, जिसमें 1 लाख से जायद कीमती जाने वो शहीद हुए लोग, और हमने देखा कि दहशतगर्दों ने और भारत ने दोनों का पैटर्न सेम है। पाकिस्तान में मसाजिद को टारगेट किया गया, चर्चिस को टारगेट किया गया, बाजारों को टारगेट किया गया, वट एवर यू नेम इट, हर तरह का दहशतगर्दी का वाकया हुआ। तो आज आपको एक पैटर्न बाकायदा तौर पर दिखाई देता है कि दहशतगर्द में और भारत में ये एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। लेकिन एक फिक्रा इस्तेमाल होता है कि शीशे के घरों में बैठकर पत्थर नहीं मारते किसी को। ये बात मोदी साहब की अक्ल और फहम में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर वो थोड़ा सा तवज्जो दे देते, पाकिस्तान ने बहुत सारे हिंट दिए पिछले 14 दिन के दौरान। मैं मिसाल दे देता हूँ कि अब दौर बदल गया है। पहले कहते थे घर में घुस के मारेंगे, अब किसी के घर में जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की फौज ने पिछले 1 हफ्ते के दौरान 2 मिसाइल तजर्बे किए हैं। जी बिल्कुल। और ये जो 2 मिसाइल तजर्बे हैं, एक मिसाइल 450 किलोमीटर की रेंज रखता है और एक 120। जी तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा मैसेज है कि जब हम तुम्हें
ٹارگٹ کریں گے، جب ہم تمہیں جواب دیں گے تو پھر یہ فاصلے تم گن نہیں سکو گے، تم طے نہیں کر سکو گے۔ تو بات یہ ہے کہ دوسرے کا منہ لال دیکھ کر اپنے منہ پر تھپڑ نہیں مارے جاتے۔ عبد الرحمان جی بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن عبد الرحمان یہ بھارت کے اندر جو اکھنڈ بھارت کا ایک معاملہ چلا ہوا ہے، یہ جو انتہا پسند ہندو ہیں، ان کی یہ جو خواہش ہے، یہ کسی بھی اقلیت کو اپنے ملک میں دیکھنا نہیں چاہتے، یہ کس دور سے گزر رہے ہیں، کس طرح کے یہ لوگ ہیں کہ اب کو ایگزسٹنس کا دور ہے کہ جیو اور جینے دو، تو یہ کب یہ لوگ سمجھیں گے کہ ہم نے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا ہے؟ ان کے اندر جو خباثت ہے، ان کے اندر جو ایک فسطائیت ہے، اور ان کے اندر جو ایک نہ ماننے کا جو ایک جنون ہے، یہ کیسے ختم ہوگا؟ جب تک ہم اس نظریے کو نہیں ختم کریں گے جو کہ سراسر ایک غلط نظریہ ہے اکھنڈ بھارت کا، تب تک اس بر صغیر کے اندر امن آنا مشکل ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ بہت ہی زبردست آپ کا سوال ہے، اور جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے یہ واقعی ایک بڑا پریکٹیکل کویسچن ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ یہی بات اٹھا رہے تھے کہ خطے کے اوپر اس جنگ کے کیا اثرات ہوں گے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم گلوبل سٹیزن ہیں، جہاں میں پاکستانی شہری ہوں وہیں میں اس خطے کا باسی بھی ہوں، اور جب میں اس خطے کا باسی ہوں تو پھر میں اس پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں۔ یہ جو پوری دنیا ہے یہ مختلف الخیال لوگوں پر مبنی ہے، یہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ بستے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر امن کی کنجی ایک چیز ہے کہ کامنالٹی، کہ آپ مشترکات پہ اکٹھا کرتے ہیں، آپ تقسیم کو ختم کرتے ہیں، ڈیوائیڈ کی پالیٹکس نہیں کرتے، نفرت کی پالیٹکس نہیں کرتے۔ جی بالکل۔ بھارت کی جو اس کے سروائیول کے اوپر جو سب سے بڑا سوال اٹھتا ہے، اور وہ یہی اٹھتا ہے کہ بھارت ایک ہی طرح سے بچ سکتا ہے، کرۂ ارض پر رہ سکتا ہے، اور وہ اس کا سیکولرزم ہے، اس کا آئین ہے۔ اگر سیکولرزم سے ہٹ کے آپ مائنورٹیز کو دیوار سے لگائیں گے، آج آپ نے پاکستان کی 6 مساجد کو شہید کی ہے، آپ بھارت کے اندر پچھلے چند سالوں کے اندر 5 سے 7 ہزار مساجد کو گرا چکے ہیں، اور شہید کا ایجنڈا بنا ہوا ہے۔ اذان دینے پر پابندی، برقع پہننے پر پابندی، اور آپ یہ دیکھیے کہ آزادی نہیں ہے، شخصی آزادی نہیں ہے، مذہبی آزادی نہیں ہے۔ اور اس ایٹیچیوڈ کے ساتھ جو اعجاز الحق صاحب بات کر رہے تھے، جو نازی مائنڈ سیٹ ہے، جو ہٹلر کی سوچ ہے، جو RSS کا ایجنڈا اور فلسفی مودی صاحب لے کے چل رہے ہیں، اس نے نفرت اتنی پیدا کرتی ہے کہ آج پنجاب جو انڈین پنجاب ہے وہاں پہ خالصتان کی بات کی جا رہی ہے۔ جی بالکل، بڑی سٹرانگ تحریک چل رہی ہے وہاں پہ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ یہ دیکھیے، آپ یہ دیکھیے کہ آج کینیڈا کے اندر بیٹھا ہوا سکھ، آپ اس سے پوچھئے اس پورے تنازع میں آپ پاکستان کے ساتھ ہیں، یہ بھارت کے ساتھ ہیں، 99.99%۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، میں کہوں گا 100% پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ جی بالکل، اور آج بھی یہ ریکارڈ پہ بات ہے کہ کرتارپور کوریڈور پاکستان نے کھولا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان یہ نہیں سمجھتا کہ یہ مسلمان و خدا نخواستہ سکھ کی جنگ ہے۔ پاکستان تو جو ہے وہ کو ایگزسٹنس کے اوپر بلیو کرتا ہے، اور یہ علیحدگی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ یہ واقعہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بنیادی طور پہ ایک وار، اب یہاں پہ بدقسمتی کے ساتھ جو جنگی جنون ہے، بھارت کی جو پالیٹکس ہے اس کو یرغمال بنا لیا ہے انتہا پسندوں نے۔ یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک ہے عبد الرحمان بھائی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ انتہا پسندوں نے، میاں صاحب یہ انڈیا میں انتہا پسندوں نے یہ ایک سیاست کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا ہوا ہے، اور اس غلبے کی وجہ سے جو ہندوستان ایک سیکولر ملک تھا اس کو سیکولر ملک سے ایک ہندو سٹیٹ بنانے کی پوری کوششیں کی جا رہی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ گاندھی کو بھی انہی انتہا پسندوں نے قتل کر دیا تھا، اور پھر یہ اپنا غلبہ بڑھانے کے چکر میں پورے اس خطے کو جو ہے اس کے امن کو دو پہ انہوں نے لگا دیے ہے۔ تو یہ ہندوؤں کے اندر جو اس طرح کی انتہا پسندی ہے، جب تک یہ نہیں ختم ہوگی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بر صغیر کے اندر اور اس پورے خطے کے اندر جو ہے امن آنا ممکن ہے؟ جی آپ نے بہت زبردست یہ سوال کیا ہے۔ اس وقت دیکھیں پوری دنیا کا جو امن تباہ ہے وہ 2 ممالک نے کیا ہوا ہے، ایک اسرائیل اور ایک انڈیا۔ اب
ایک کو تو عالمی دہشت گرد قرار دے دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس وقت یو این او کا جو کردار ہونا چاہیے تھا وہ کچھ نہیں ہے، اور او آئی سی کا بھی ہمارا جو کردار معاف کیجیے گا جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ وہ سوئے ہوئے ہیں اور ان کو یہ نہیں اندازہ کہ یہ اسرائیل جو ہے یہ ان کو ہڑپ کر جائے گا، اور عربوں کو وہ ہڑپ کرنا چاہتا ہے، وہ گریٹر اسرائیل کا جو ہے خواب دیکھ رہا ہے اور اس کے اوپر وہ امپلیمنٹ کر رہا ہے، اور اسی طرح انڈیا جو ہے وہ بھی یہی خواب دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کو میں کس طرح سے میں کنٹرول میں کروں، اور جو ہماری اللہ پاک نے جو جغرافیائی جو ہماری حیثیت ہے وہ انتہائی زبردست ہے، اور اسی کے ہاں اور اس کی اور اس کے ہاں اور اس کو یہ کھٹکتا ہے پاکستان، تو اسی لیے وہ اس کے جو ہے در پہ ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کا امن تباہ کروں پوری دنیا کا، اور پوری دنیا کا امن تباہ کرنے کے اگر اس وقت پوری دنیا کو ہم یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئے کہ یہ دو ممالک ہیں اور یہ پاکستان کر سکتا ہے، پوری دنیا کے امن کے لیے وہ ہاں جی یہ امن اور یہ پاکستان کر سکتا ہے، اور جب تک اس پہ کام کرنا چاہیے پاکستان کو۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔ بریگیڈیئر مشتاق صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی علی صاحب بھائی آ رہی ہے، السلام علیکم۔ بریگیڈیئر صاحب کیسے دیکھتے ہیں رات کے اس بزدلانہ بھارتی حملے کا جواب پاکستان نے بہت جرأت مندی سے، سرعت سے اور بہت ٹیکنیکلی ایسے دیا ہے کہ انڈیا کوشش در کر دیا ہے جس کا ان کو اندازہ ہی نہیں تھا، شاید ہوتا تو وہ شاید اس طرح کی کوئی حرکت نہ کرتے۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے کس انداز سے اور کتنی مہارت سے بھارت کے بزدلانہ حملے کا مقابلہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الوی بھائی پہلے تو بات یہ ہے کہ میں ہندوستان کے بحیثیت ممبر پی ٹی آئی اور خاص کر کے میں جو ہندوستان نے ایک بزدلانہ رات کے اندھیرے میں رات کو اٹیک کیا اور معصوم شہریوں پہ اٹیک کیا، حملہ کیا، ان کو شہید کیا، بہت سے لوگوں کو زخمی کیا، میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور میری تمام ہمدردیاں جو ہیں وہ اس وقت ان تمام لوگوں کے ساتھ جی بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ میاں صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ اتنا سرعت سے اتنا تیزی سے جواب دیا گیا کہ جس کا بھارت جو ہے اس کو اندازہ نہیں تھا، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر بھارت کو اس طرح اندازہ ہوتا تو وہ اس طرح کی کوئی حماقت کرتا جیسے اس نے رات کو کی ہے؟ جی بجا فرمایا آپ نے کہ اس کو یہ اندازہ ہوتا، یہ تو نا وہ مارا گیا ہے کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ مطلب اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ یہ سلوک ہوگا، اور لیکن چونکہ آپ کی بڑی پروفیشنل افواج پاکستان ہے اور اس نے اپنا سکہ جو ہے پوری دنیا میں اس کی ایک داغ ہے، دنیا اس کی معترف ہے، لیکن یہ جو ہمارا پڑوسی ہے یہ پتہ نہیں کیوں اس کو یہ ایک جنگی جنون، ایکچولی تو یہ نا یہ چاہتا یہ ہے کہ میں جس طرح سے الیکشن جو ہے نا وہ الیکشن جیتوں، لیکن اس بار وہ نہیں جیت سکے گا، اور اس بار جو ہندوستان کی پوزیشن ہے، انٹرنل پوزیشن ہے، وہ بھی بہت بگڑی ہوئی ہے، علیحدگی کی جو طریقے ہیں وہ بڑی سر اٹھا رہی ہیں، اور یہی موقع ہے ان کے لیے بھی، یہی موقع ہے کہ وہ ہندوستان کے ٹکڑے کرنے کے لیے یہ ان کو علیحدگی کی جتنی بھی طریقے ہیں، اور پاکستان کو بھی اس پہ کام کرنا چاہیے، جس طرح سے وہ ہمارے ہاں دہشت گردی اس کو ہوا دے رہا ہے، اور جس طرح سے اس نے افغانستان کے اندر جو اپنے سفارت خانے اس طرح سے بنا رکھے ہوئے ہیں، اور تھرو دا افغانستان وہ جو ہے ان کو پاکستان میں اسی طرح پاکستان کو بھی یہ چاہیے کہ اسی کی انداز میں اس کو جواب دیں گے، جب تک ہم نہیں دیں گے مودی کی عقل ٹھکانے نہیں آئے گی۔ ہمارے ساتھ ہیں، آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔ بریگیڈیئر صاحب آپ بات کر رہے تھے، اپنی بات کنٹینیو کریں کہ پاکستان نے کتنی جرأت مندی سے، سرعت سے ایسا جواب دیا ہے کہ انڈیا ششدر رہ گیا ہے۔ جی میں سوری تھوڑی سی پہلے آواز کا مسئلہ ہو گیا تھا، پلیز آپ کو آواز الوی بھائی صحیح آ رہی ہے؟ آپ بولیے پلیز، کلیئر آواز آ رہی ہے۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندوستان نے جو رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک جو بزدلانہ حملہ کیا ہے، اور اس میں ہمارے پاکستان کے نہتے اور معصوم شہری جو ہیں وہ کچھ شہید ہوئے ہیں، اور کافی تعداد جو ہے وہ زخمی ہوئی ہے۔ میں اس حملے کی پرزور مذمت کرتا ہوں،
یہ تمام انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی ہے، یہ تمام ان پروٹوکول کی خلاف ورزی ہے جو اس دنیا کے اندر اس وقت رائج الوقت ہیں۔ میں اس کی بھرپور انداز میں مذمت کرتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس وقت جو بھی لواحقین ہیں جو شہید ہو چکے ہیں، جو خاص کر جو زخمی ہو چکے ہیں، ان کے لواحقین ہیں، میں ان سے دلی اظہار ہمدردی کرتا ہوں بطور نمائندہ پی ٹی آئی اور خاص کر کے زیرہ جیلم کے عوام کی طرف سے اور پی ٹی آئی کی تمام لیڈ اپنے لوگوں کی طرف سے۔ جی بالکل۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ممبر ہیں صوبائی اسمبلی کے، آپ کا ایک حلقہ ہے اور آپ بطور ممبر صوبائی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف اس وقت اس کی مذمت کرتے ہیں، اور واقعی اس وقت پی ٹی آئی جو ہے قومی دھارے میں شامل ہے اور افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ایک پیج پہ ہے کہ اس وقت چونکہ ہمیں دشمن کے حملے کا سامنا ہے تو اس وقت واقعی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک پیج میں پوری قوم کے ساتھ کھڑی ہے۔ الوی بھائی، یہ قوموں کی زندگی میں کچھ ایسے لمحات آتے ہیں جہاں پہ سیاست شاید اتنی امپورٹنٹ نہیں ہوتی، میری خواہشات امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ اس وقت جیسے عمران خان نے کہا تھا یہ پاکستان بھی ہمارا ہے، یہ فوج بھی ہماری ہے، میں بھی اسی بات کو کہتا ہوں کہ یہ فوج بالکل ہماری ہے، یہ قومی فوج ہے، اور پاکستان کی فوج کا کوئی بھی سپاہی جو سرحد کے کسی جگہ پہ کھڑا ہو، جہاں پہ بھی وہ اس وقت لڑائی لڑ رہا ہے، ملک کا دفاع کر رہا ہے، چاہے اس کا تعلق فضائی افواج سے ہے، زمینی افواج سے ہے، یا بحری افواج سے ہے، یا باقی سول آرمڈ فورسز ہیں، وہ کسی جگہ پہ بھی ملک کا دفاع کر رہے ہیں، ہم سب ان کے ساتھ ہیں اور ان کی اس کاوش کو سلام پیش کرتے ہیں اور پوری قوم ان کے ساتھ ہے۔ اور میں بحیثیت ایک پرانا فوجی، ایک ریٹائرڈ فوجی ہونے کی حیثیت سے میری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں اور میری تمنا بھی ہے کہ اللہ ان کو کامیابی دے، اور جس طریقے سے انہوں نے رات کو اور افواج پاکستان نے رات کو ہندوستان کو ایک بہت ہی سمجھداری کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، سوچ سمجھ کے ساتھ ان کو جواب دیا ہے اور ان کے جو نیفیریس ڈیزائن تھے ان کو خاک میں لایا ہے، اور انشاءاللہ اس سے پاکستانی قوم کا اور پاکستان کا سر جو ہے وہ فخر سے بلند ہو گیا، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ ہمارے پاکستان فوج کا ہر سپاہی، ہر وہ شخص جو اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے دفاع میں ہے لگا ہوا ہے، انشاءاللہ اس کو کامیابی ہمکنار ہوگی۔ جی اچھا بریگیڈیئر صاحب، آج قومی سلامتی کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا ہے، اعلامیہ جاری ہوا ہے، آپ اس اعلامیے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس میں کہا گیا ہے کہ ہم نے ریسپونڈ تو کر لیا، لیکن ہمارا جو اس کا جواب ہے جو انڈیا نے ہمارے ساتھ ایک جو جاریت کی ہے اس کا جواب ابھی ڈیو ہے، ہم نے دینا ہے۔ آپ اس اعلامیے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میں بالکل اس کی مکمل طور پہ تائید کرتا ہوں۔ ہم نے ہندوستان کے جو انٹیمیڈیٹ کرنے کے جو عزائم تھے پاکستان کو، ان کو خاک میں ملا دیا ہے۔ پاکستانی قوم نے اس کا اگر آپ یقین کریں، اس وقت آپ گلیوں میں، بازاروں میں، محلوں میں کہیں پہ جائیں تو ہندوستان کی کہ اس بزدلانہ اٹیک کا پاکستان کے کسی شخص کے اوپر بھی کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہے۔ لوگ مکمل طور پہ اپنے کاروبار میں، اپنے جو روٹین کے کام ہے اس میں مشغول ہیں، اور اس عزم کے ساتھ ہیں کہ اگر ضرورت جتنی بھی پڑی انشاءاللہ ہم پاکستان کے دفاع کے لیے اکٹھے تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ اور خاص کر کے جب ہندوستان کی بات آتی ہے تو there is nothing important than the defense of Pakistan for every پاکستانی۔ اور جو پہلے ہم نے رسپانس دیا ہے وہ بہت ہی نپا تلا ہوا، بہت ہی ویل کیلکولیٹڈ تھا، لیکن یہ جو بات سلامتی کونسل نے کہی ہے کہ انشاءاللہ اس کا مزید جواب دیا جائے گا، آئی تھنک یہ انڈیا کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ پاکستانیوں کے حوصلے بلند ہیں، ان کی افواج کے حوصلے بلند ہیں، اور ان میں ہمت بھی ہے، کیپیسٹی بھی ہے، کیپیبلٹی بھی ہے کہ وہ ہندوستان کا جواب جو ہے وہ دے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ مزید۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، کیسے دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے گھنٹوں کو، دنوں کو، کہ کس طرح کی صورتحال ایمرج ہو سکتی ہے؟
دیکھیں انڈیا جو ہے یا ہندوستانی لیڈرشپ جو ہے وہ بہت ہی مکار ہے، اس کے بارے میں پریڈکٹ 100% کرنا تو بہت مشکل ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہندوستان نے جو یہ جارحانہ ایکشن کیا ہے اس کو اپنے عزائم میں ناکامی ہوئی ہے۔ اب یقیناً اس خفت کو مٹانے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی اور چیز کر سکتا ہے، لیکن پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہندوستان ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا، پروگرام میں شامل ہوئے۔ ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میں اپنے مہمانوں کا بے حد مشکور ہوں جنہوں نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے۔ ناظرین اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔